प्लूरलिज्म है और वो फिलासफी पॉलिटिक्स ही उनकी पॉलिटिक्स है, वो TLP ठीक है। अच्छा TLP जो है उसको TLP जो है उसको ट्विटर पे नहीं रहने देते, TLP जो है उसको फेसबुक पे नहीं रहने देते। TLP has a very hard time. They would love to be on social media all over the place, but they are not. Because there are ways in which you can report and they get. So फिर मेरी बहुत ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया इज नॉट द प्रॉब्लम। जहाँ तक मार वायलेंस की ताल्लुक है, जहाँ तक विजिलेंटिज्म और ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स, ये सोशल मीडिया से पहले भी बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, मैं एक अगर आप हिस्टोरिकल पस मंजर में देखें तो मैं बहुत ज़्यादा जब मैं ये ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो एक जो बहुत अर्ली वाक़या बहुत जगह से आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जो लिंचिंग होती थी के खिलाफ, राइट। तो उसमें वाइट जो थे वो बड़े एम्पावर्ड थे और वो अफ्रीकन अमेरिकन को इंसान नहीं समझते थे और वो ये समझते थे कि वो उनकी कम्युनिटी को इम्प्योर कर रहे हैं। तो उनको प्योरीफाई करने के लिए लिटरली उनको ना सिर्फ जला देते थे, लेकिन उसके बाद उनकी जली हुई बॉडी के पीसेस को तबर्रुक के तौर पर ले लेते थे। दिस इज द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी जो हम देखते थे, राइट। तो इसलिए अब हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान का माशरा बहुत है हमारे बहुत, लेकिन लेट्स थिंक अबाउट इट इन लार्जर पर्सपेक्टिव, ह्यूमन पर्सपेक्टिव। उसमें फिर मैं क्या बात मुताखज़ करती हूँ वो ये है कि ये इस किस्म के मार विजिलेंटी जो एक्शन होते हैं, डेफिनेटली देयर इज एन एलिमेंट कि जिसमें जो सिटीजन जब ये समझते हैं कि पूरी स्ट्रगल थी, पूरी लाइफ की उनकी आपको बस आता हूँ और पूरी टीम को मुखराजी तहसील पेश करता हूँ जिस तरीके से आप उन्हीं की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं अभी बिकॉज आई गॉट लेट, मेरा सियालकोट में चर्च में इवेंट था इसी एरिया से था, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैं चाहूँगा उसमें मैं रोशनी डाल दूँ, बाकी जो क्वेश्चन हो रहा है आंसर क्वेश्चन। नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो फादर साहब ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हमें इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर हम इंटरफेयर थामने की को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और उसको मेरा डिपार्टमेंट जब से मैंने चार्ज लिया और चीफ मिनिस्टर पंजाब आई तो मुझे समझने की अवसर था कि जो माइनॉरिटी है वो मेरे सर का ताज है और हम माइनॉरिटी को ऑब्जेक्ट करना, उनको उनके लिए स्ट्रगल करना, उनकी खासकर उनकी सेफ गार्डिंग को, उनकी जो उनके अंदर एहसास मजबूरी है उसको एड्रेस करना, दैट इज आपको प्रायोरिटी। और जिस तरह के जड़ा वाला के वाक़यात हुए उन वाक़यात का रोकथाम भी हमारी हमें उस रोकथाम को करना है, क्योंकि अगर किसी एक ने गलत काम किया है या नहीं किया, ये फैसला मौके में नहीं करना, उसके लिए हमारा जुडिशल सिस्टम मौजूद है। अपना जुडिशल सिस्टम में बात में थोड़ा सा उसमें मेरे कुछ कमेंट्स हैं जिसकी की फादर साहब ने बात की थी, बट किसी को ये हक नहीं हासिल तो वो कानून हाथ दे और वो अगर किसी एक की गलती है तो गलती की सजा आप पूरी उस कम्युनिटी को या पूरी सोसाइटी को या उस पर बसने वाले लोगों को उसकी सजा दें। पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री, हमारा महाम है हमारे अंदर वो जो कहते हैं कि चीज़ लैक करती है जो हम फील करते हैं, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि इसमें रेजोल्यूशन ये है कि अगर लोगों को सजा मिले तो ये मॉब साइकोलॉजी ज़रूर बदलेगी। ये जो मॉब अटैक्स हैं ये कम ज़रूर होंगे। जब किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती है तो वो फिर ये ज़्यादा करते हैं। एक बात मैं करना चाहता हूँ कि भाई ने एक दो बातें की थी कि ये जो है सिर्फ मिनॉरिटीज़ के साथ नहीं होता, मेजॉरिटीज़ के ऐसा होता है। मिसाल तो मिशाल खान है, उनको यूनिवर्सिटी में मार दिया गया और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन फ़र्क है ना वो ये, अगर फादर खालिद ने ब्लास्फेमी की है या कोई गुस्ताखी की है तो सिर्फ फादर खालिद को सजा नहीं मिलेगी, सारे गाँव को मिलेगी, सारी बस्तियों को मिलेगी। फ़र्क ये है अगर कोई दूसरे मज़ाहिब का मुसलमान ये करता है, मेजॉरिटी करती है, उसको सिर्फ उसी को सजा शायद दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मिनॉरिटी करती है शायद फ़र्क ये पड़ता है पूरी बस्ती पूरा गाँव वो सब के साथ इसने कसूर किया है नहीं किया सबको सजा दी। स्टेट इंस्टीट्यूशन हमें बयानिया फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बात शुरू करते हुए की थी कि हम अगर बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होकर बात करें सोचें तो ज़्यादा बेहतर बात हो सके। तो देखिए इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, एक मॉब को इकट्ठे करने का, एक मॉब के अंदर किसी भी गलत बात को फैलाने का। मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ
کہ اب اس وقت ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ کوئی چیز کوٹ کروں تو مجھے کوئی بک کا ریفرنس دینا ہے کہ میری جو یہ ساری ریسرچ ہے اس بیس کرتی ہے بکس کے ریفرنس پہ. ابھی آپ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں آپ کچھ بھی لکھتے ہیں نیچے لکھتے ہیں کوئی چیک کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے کہ ادھر یہ ان سے منسوخ کی بات ہے یا نہیں. انگلش میں آپ کو 4 لائن لکھیں اس کے نیچے شیکسپیئر لکھنا ہے, تو کوئی یہاں پہ اتھارٹی نہیں ہے جو اس بات کو کنفرنٹ کر سکے یہ بات شیکسپیئر صاحب کے ساتھ منسوخ کی گئی درست بھی ہے یا غلط. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے نئے قوانین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات آ گئی, آپ ذرا قانون کے وقت تھوڑا کم. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین آپ کا اپنا میزبان ہے میرا مان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت مقامی ہوٹل میں موجود ہے, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو کہ اقلیتی صوبائی وزیر ہے, جن سے ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے آیا وہ کیا کہیں گے. چاہیے لیکن جب تک ہم جو ریئل چیلنجز ہیں ریئل ایشوز ہیں ان کو سرفس پہ نہیں لائیں گے تو ان کا سلوشن نہیں نکلتا. اب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت تنقیدی کویشچنز بھی آتے ہیں, بٹ بینگ اے گورنمنٹ مجھے ان کا آنسر بھی دینا ہے. پنجاب کے اندر حکومت پنجاب چیف منسٹر پنجاب کی قیادت میں آپ نے دیکھا سی ایم صاحبہ جب چیف منسٹر پنجاب بنی تو اپنی اسپیچ میں انہوں نے مائنورٹی کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, اقلیت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے, میری حکومت کی ذمہ داری ہے, ان کا احساس سے محرومی ختم کرنا میری حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی پلان کو لے کے اسی ویژن کو لے کے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انٹو ایکشن. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا 5 سالہ روڈ میپ تیار کر رہا ہوں, اس پہ شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم گول بنا رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پی ایم ایل این کو جو مینیفیسٹو تھا جس کے اندر خصوصی طور پہ اقلیتوں کا ذکر کیا گیا, اس مینیفیسٹو کو, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اور جو انٹرنیشنل کمونٹس ہم نے سائن کیے وہ ساری چیزیں ہم سامنے رکھ کے اس کی اکارڈنگلی اپنا 5 سالہ اپنا روڈ میپ تیار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایسا روڈ میپ ہوگا جو صرف 5 سال کے لیے نہیں, ایک لمبے عرصے کے لیے ہم ایک سسٹینیبل بیسس پہ روڈ میپ تیار کریں گے تاکہ آنے والی حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہو اور اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے. خاص کر اس وقت ہماری جو مائنورٹی کی گرانٹس تھی ہم ان کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں, نمبرز بھی اور اماؤنٹ بھی ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں. سوشل پروٹیکشن بیکاز ہماری خاص کر پنجاب کے اندر زیادہ جو پاپولیشن ہے مائنورٹی کی وہ کرسچنز ہیں, ان کی لائیولیہوڈ کے حوالے سے, ان کی سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے, خاص کر یوتھ کے حوالے سے, اور جو ہماری مائنورٹی ویمن ہیں ان کو اپلفٹ کرنے والے سے ہم کام کر رہے ہیں. اور خاص کر اس کے بعد جو لیجسلیشن ہے, سکھ میرج ایکٹ ہے, ہندو میرج ایکٹ ہے, کرسچن پرسنل لاز ہے, سب پہ ہم پیرل کام کر رہے ہیں تاکہ جہاں پہ ایسے لیکوناز ہے, ایسا ویکیوم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ کام کریں. اور جو ہماری اقلیت پنجاب کے اندر رہتی ہے اس کی ہم جو جتنی زیادہ خدمت کر سکیں, ان کا احساس سے محرومی جتنا کم کر سکیں اس میں ہم کام کریں گے. السلام علیکم, میں زیب فیاض ایڈوکیٹ ہوں فرام راولپنڈی. جو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, آسما جہانگیر کانفرنس میں ہم جب بھی آتے ہیں یہاں پہ ویمن رائٹس کا تو اسپیشلی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. اور اسپیشلی ویمن اگر کوئی کویسچن کرنا چاہے ایمبیسڈر سے, ایم این اے سے, جو پینلسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو پرائیورٹی بھی دی جاتی ہے. ابھی آپ نے کویسچن کیا ہے کہ ویمن رائٹ کے حوالے سے پاکستان میں کتنا کام ہونا چاہیے. ابھی بہت بڑا گیپ ہے اور بہت گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے کہ جیسے ہماری پولیس آفیشلز ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے جو ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور یہ ویمن پولیس آفیشلز کو اپریشیٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا ایک ڈومینو افیکٹ رکھتا ہے. بطور خاتون آج کیا اس کانفرنس کے حوالے سے پیغام دینے جا رہے ہیں؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ فیمیل کو, جیسے میڈم آسما جہانگیر بھی بات کرتی تھیں, بی دا وائس فار دا وائس لیس. اور ویمن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آواز جہاں پہ بھی ان کو کمی فیل ہوتی ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں. اور ویمن کو ہر ڈپارٹمنٹ میں ود دا میل سیم ایکول ٹریٹمنٹ کا ان کو دیا جائے. اور جہاں پر ہراسمنٹ ہو اور اس طرح کے کوئی چیزیں ہوں وہاں پہ بہت سخت سزائیں دی جائیں تاکہ وہ ایک ایگزامپل بن سکے. جہانگیر کانفرنس میں ہمارا مدعو اور اس کا انعقاد انسانی حقوق کی جو یہاں پہ ایک وائلیشنز کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں ان کو دبا دینے کے لیے جو دبنگ خاتون کا ایک یہاں پہ انیشیٹو لیا گیا تھا, آج اس کی ایک کڑی تھی. اور آرٹیکل جو پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے اس کے سارے آرٹیکلز اگر آپ انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں جو بنیادی طور پہ ہمیں امپاور کرتے ہیں, وہاں پہ کئی ایسی وائلیشن نہیں ہے جہاں پہ فیئر ٹرائل کی بات ہے, جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ
بغیر سنے دوسرے بندے کو آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. عدالتوں کو امپاور کیا گیا, وہاں پہ صرف اپنے شعور اور اپنے معاملات کو اور اپنی چیزوں کو آپ نے اپنے حوالے سے پختہ کرنا ہے, اور اس عوام میں ایک شعور لے کے آنا ہے کہ آپ کی امپلیمنٹیشن آپ کے اپنے کردار سے, آپ کی اپنی محنت اور اپنی کوششوں سے ہوگی. جب آپ اپنے آپ کو خود بدلی کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو خود تبدیل کرتے ہیں, تب دنیا تبدیل ہوتی ہے. اور یہ لا جو اس کی امپلیمنٹیشن کسٹمز کے حوالے سے, رواج سے, آپ دیکھیں افغانستان کا لا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا یہاں پہ پاکستانی, اور وہ روایات کسٹمز ان سے نکل کے آتے ہیں. آپ اس کی وائلیشنز یا آپ کسی حوالے سے دیکھیں تو آپ کے اپنے ذاتی کریکٹر ہوتا ہے جو معاشرے میں سامنے آتا ہے. تو اب ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو خود مضبوط کرنے کی اور معاشرے میں شعور کو بیدار کرنے کی جو آگے لے کے چلے گا. اچھا راجا صاحب, بہت سی NGOs بھی انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہے, تو آیا کیا کوئی تسلی بخش نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ محکمہ سوشل ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی NGOs جو ہے رجسٹرڈ ہیں, اور ان کا کردار جو ہے وہ نظریہ اسلام یا کس کے اپنا منافی وہ کام کر رہے ہیں؟ CM صاحب کے حوالے سے آپ بات کریں, دیکھیے جی CM صاحبہ کو جو ایک موقع ملا ہے اس پہ ابھی انہیں مہینہ مکمل ہوا ہے, اور انہوں نے کم از کم 8 پروجیکٹ تو جو ہے نا وہ انسانی جو بہتری کے لیے, اس کی ویلفیئر آف دا پیپلز کے لیے انہوں نے آغاز کر دیا. اور اس کے حوالے سے ویلفیئر کے جو انہوں نے سہیل شوکت بٹ صاحب کو منسٹر بنایا, اس میں دیکھیں کہ انہوں نے عید بھی ان اسپیشل بچوں, ان اسپیشل لوگوں کے ساتھ منائی جا کے. اگر ہم اپنے کمپیئر کریں دوسری گورنمنٹس کے ساتھ جو پہلے سے گزر ہو چکا, تو وہاں پہ سوائے باتوں کے کچھ نہیں تھا. اس وقت اگر محترمہ جو اس کو موقع ملا ہے اور جو ان کی تربیت میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک کوشش ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. حقوق کا جو چارٹر ہے بیسک, وہ تو ہمارے مذہب میں اسلام میں 1400 سال پہلے ہی آ گیا تھا, اور خطبہ حجت الوداع میں واضح طور پہ کر دیا گیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر, بڑے کو چھوٹے پر, طاقتور کو کمزور پر کسی کو فوقیت نہیں ہے. فوقیت صرف آپ کے کریکٹر پہ ہے کہ کیا آپ آئین و قانون کے پابند ہیں, کیا آپ اخلاقیات کے پابند ہیں, کیا آپ شریعت کے پابند ہیں. یعنی قوانین اور معاشرے کی جو اخلاقیات کی جو ایک بنی ہوئی ہیں روایات, کیا آپ ان کے مطابق چلتے ہیں؟ تو وہ تو ایک پاکستان کا, کیونکہ آئین میں اسلام کا سب سے بڑا رول ہے اور اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتے, تو اسلام نے دے دیا ہے. اس لیے پاکستان میں اصولی طور پہ, قانونی طور پہ انسانی بنیادی حقوق کے جو رائٹس ہیں قوانین میں سارے لکھ دیے گئے ہیں, اور ان پہ عمل درآمد بھی ہے. لیکن بیچ میں کچھ قباحتیں ہیں, کچھ کمزوریاں ہیں, کچھ امپلیمنٹیشن کے پرابلم ہیں. اس کے لیے ہم حکومت وقت سے بھی اور ایز اے وکیل ہم ہمیشہ سے ان کے لیے داد رسی کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے لڑائی لڑتے رہے ہیں, چاہے وہ جمہوریت کی ہو, چاہے وہ لوگوں کے حقوق کی ہو اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو. بالکل ہمیں ایک قومیت کے طور پہ سوچنا چاہیے, وداؤٹ اینی ڈویژن آف اینی ریلیجن اور اینی کاسٹ. ہمیں پاکستانی ہو کے سوچنا پڑے گا پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہیومن رائٹس کے لیے جس طرح سے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی سٹانس لیا ہے, وہ بطور بحیثیت قوم ہمیں لینا چاہیے. اور ادارے جو ہیں ان کو بھی پورے طریقے سے مائنارٹیز کے ساتھ پورے طریقے سے انصاف کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے. سر اس کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی جب اسٹیٹ کام کرتی ہے تو اسٹیٹ ہمیشہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو اور قوانین کی انفورسمنٹ کا ہی نام اسٹیٹ ہے. اگر ملک کے اندر قانون کی یا کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی نہیں ہوگی اور آزاد عدلیہ نہیں ہوگی, تو پھر اسٹیٹ نہیں ہوگی, پھر جنگل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بیسک کرائٹیریا ہے کسی بھی اسٹیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ تھانہ کلچر کی تبدیلی بھی ضروری ہے موجودہ؟ دیکھیں, تھانہ کلچر صرف ایک ڈائلاگ رہ گیا ہے. تھانہ کلچر کی نہیں, ہماری ذہنی جو سوچ ہے اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم صرف بلیم گیم کریں گے کہ تھانے دار غلط ہے, تو غلط دودھ والا بھی ہے, غلط مسجد میں خطبہ دینے والا بھی, غلط کالا کوٹ پہننے والا بھی ہے. تو بطور قوم ہمیں اپنی درستگی کرنی چاہیے بغیر بلیم گیم کیے. سینئر قانون دان کراچی پاکستان سے آج مقامی ہوٹل میں تشریف فرما, جن سے ہم بات کریں گے آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے اور انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے. آرٹیکل 1 سے 25 تک جو ہے وہ جو لیگل رائٹس جو ہیں, ہیومن رائٹس جو ہیں, وہ کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں, جن کے اندر تمام انسانی حقوق جو بیسک ہیں وہ دیے گئے ہیں.
اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جو متعلقہ عدالتیں ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں, ان کے ذمہ ہے. تو یہ جو ہمارے ادارے اس کے اندر جو امپلیمنٹ کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس پہ ہماری کورٹ جو ہے وہ بڑا امپارشلی جو ہے اس پہ عمل درآمد کروانے کی آرڈر بھی جاری کرتی ہیں. اور چونکہ پاکستان اقوام متحدہ کا ایک سگنیٹری کنٹری ہے, اور پاکستان میں بنسبت دوسرے ممالک کے انسانی حقوق جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں. اور جو آسما جہانگیر کانفرنس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے کہ مختلف قومیتیں, مختلف تھاٹس کے لوگ جو ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور مستقل بنیادوں پہ انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو پہلو رہ گئے ہیں ان کو انہانس کروانے کے لیے اور ان کو اندراج کروانے کے لیے یہ ایفرٹس جو ہیں سارا سال جاری رہتی ہیں.